अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज सवाल होगा मुज़ाकरात के बारे में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर अपना तहरीरी तौर के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। हुकूमत ने उसके ऊपर इब्तदाई रद्द-ए-अमल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया। इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी इनकार कर रहे हैं, ना हम इकरार कर रहे हैं। 27 या 28 जनवरी तक जो है कि वो फैसला करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने कहा TORs जो लिख कर दिए गए हैं बड़े अजीब व गरीब हैं और ये मुतालबात कम और हुकूमत पर चार्ज शीट ज़्यादा है। ये एक मामला जिस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला बड़ा अहम जो है वो बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी पेशावर में हुई। वो ज़ेर मौजू है इस वक्त। मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई, सियासी मामलात थे या सिक्योरिटी के मामलात थे सूबाई, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मामला इमरान खान को कल 17 जनवरी मुकर्रर है अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले की, तो मुमकिन तौर के ऊपर वो क्या हो सकता है, उसके असरात क्या हो सकते हैं। और फिर एक बात हम 26वीं तरमीम पे भी करेंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले को टेकअप किया हुआ है। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, और हमें अलामा राजा नाज साहब जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं, PTI की जानिब से जो अपोजिशन की बनाई गई है, और चेयरमैन भी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। राय साहब बहुत शुक्रिया आपको। इब्तदाई जो 3-4 मैंने कमेंट्स किए हैं इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की, मजमूई तौर के ऊपर माहौल कैसा था, आपने दे दिया रिस्पांस, इजलास में क्या था, और इजलास के बाद जो रिस्पांस आया इसके बाद आप कितने पुरुमीद हैं कि मामलात उस तरह हल होंगे जैसे आप चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। अगरचे मुज़ाकरात की वजह और अहमियत बयान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बराह रास्त जवाब पे आता हूँ जी कि जब इनका मुतालबा ये था कि हमें हर हाल में रिटन शक्ल में डिमांड दें, हमने खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, लिहाजा हमने रिटन शक्ल में डिमांड्स दे दी इनको, और साथ TORs भी लिख दिए जो जुडिशल कमीशन के होने चाहिए। चूँकि आप देखें कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन क्यों, और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन क्यों, और जो दूसरा मुतालबा है कि जो सियासी कैदी हैं उनके जो केसेस हैं उनके ट्रायल में रुकावटें ना खड़ी करें और स्मूथली ट्रायल को आगे बढ़ने दें। और उन लोगों का हक है इस वक्त ज़मानत, क्योंकि 1.5 साल हो गया है उनको जेलों में, उससे ज़्यादा भी, तो आप उनका कानूनी हक है ज़मानत, रुकावटें ना डाली जाएं। तो ये 3 चीज़ें थी, हमने लिख के दे दी। और 9 नवंबर क्यों, अपना 9 मई क्यों, क्योंकि आपको पता है 9 मई की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया। एक जमात को आपने दहशतगर्द, इंतशारी टोला, गद्दार वतन, आपका नाम टीवी पे नहीं आ सकता, तस्वीर पे नहीं आ सकता, नेतन्याहू का नाम आ सकता है जो बुचर है, कातिल है बच्चों का, और मोदी का आ सकता है जो कातिल है गुजरात का और जिसने कब्जा किया है कश्मीर के ऊपर, लेकिन इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं आ सकता, उसकी क्या उसे कहते हैं कि तस्वीर नहीं आ सकती। ये अजीब सा लगता था। तो इस बुनियाद के ऊपर आपने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया और तशद्दुद किया, कितना जुल्म किया, उनकी तहकीर की, तज़लील की, घरों में घुसे, फिर एक लॉन्ड्री लगाई, उसके जो इमरान खान से ताल्लुकी का ऐलान कर रहा है, वादा माफ गुआ बन रहा है, उसको आप बिल्कुल पाक साफ कर रहे हैं। और जिन बेचारों ने, जो पॉलिटिकल वर्कर थे, जो किसी भी मुल्क की सियासी ज़िंदगी का एक असासा होते हैं, उन्हीं से सियासी या तो ज़िंदगी होती है, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है। इतना जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो बिलाखिर हक है उनका, सबका हक है, आइनी है, कानूनी है, और दुनिया के सियासी उर्फ में भी ऐसे ही है। जब एक मसले के ऊपर बड़ा मसाइल पैदा होते हैं और वो एक मसला पूरे मुल्क को जाके रख देता है, तो जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। हमने TORs लिख के दे दिए हैं। और 26 नवंबर भी ऐसे ही है कि आपका बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो गई हुई है कि आपने 1 रात 2 रात भी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया। पहले पहाड़ जैसे रुकावटी खड़े की, जब अपने पाया तख्त में आ गए आपने उनको गोलियां मारी हैं, उनको ज़ख्मी किया है, शहीद किया है। आपका पेशेंस इतना ख़त्म हो गया हुआ है, आप इतने बुखला गए हुए हैं। आप देखें ना, इतना जुल्म हो गया जिसने पूरे पाकिस्तान की दुनिया में इमेज को तबाह बर्बाद कर दिया है। राय साहब, ये जो ज़रूरी है कि उसका भी हमने भी इसको देखा है, उसमें तो आप CCTV फुटेजेस मांग रहे हैं, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, शाहराओं की, हॉस्पिटल्स की, और आप कह रहे हैं कि ये गैर जब तहकीकात करें, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये तो हमें चार्ज शीट कर दिया आपने। तो ये चार्ज शीट कैसे हुआ? देखे भाई, बात सुने, देखे ना भाई, चार्ज शीट ये जुडिशल कमीशन में जाएगा ना, वो फैसला करेगा ना। पहले क्यों खौफजदा हो गए, पहले क्यों डर गए? अगर इन्होंने नहीं किया तो वहां साबित हो जाएगा नहीं किया इन्होंने। सही।
میرے خیال میں اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہاں پر ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لگا دیں، یا 3 ایسے ججز جن پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہو وہ لگا دیں، اور کو سارے ایویڈنس دیے جائیں، سب کچھ دیا جائے تاکہ وہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہ جی بالکل ایک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ ادھر سے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کہتے ہیں آپ نے سب کچھ کیا ہے، تو جوڈیشل کمیشن ہی فیصلہ کرے گا نا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ دوسرا ان کو ایک یہ اعتراض بھی ہے جی کہ ان کا تو پہلا مطالبہ ہی مینڈیٹ کی واپسی تھا، وہ وڈرا کر گئے ہیں اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ ایڈ کر دیا کمیشن۔ 9 مئی تو ختم شد ہو چکا، فیصلے بھی ہو گئے، سزائیں بھی ہوگی، باقی سپریم کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، تو پھر اس کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی قیدی ہم توقع کر رہے تھے نام دیں گے، لسٹ دیں گے، FIR نمبر دیں گے، وہ تو دیا ہی نہیں، ایک جنرل پرنسپل سا دے دیا انہوں نے۔ بالکل ایسی ہے، دیکھیں سیاسی قیدی جو ہیں معلوم ہے جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کا ٹرائل رکے ہوئے ہیں، آپ رکاوٹیں نہ ڈالیں، آپ یہ کہہ دیجیے ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو کورٹ کو ٹرائل کو اپنا راستہ لینے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ تو ضرورت ہے، اس کے بعد ہی آگے بڑھیں گے۔ جو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جب بھی مذاکرات کہیں بھی ہوتے ہیں نا، اس کا ایک باٹم لیول ہوتا ہے، ایک مڈ لیول ہوتا ہے، ایک ٹاپ لیول ہوتا ہے۔ اصل پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی حکومت کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی، ملک بحرانوں کا شکار ہوتا ہے، عوام اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ادارے اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے، اسی طرح سے عدلیہ مقبوضہ کشمیر کی طرح بن چکی ہے، اور پارلیمنٹ دیکھا آپ نے رات کو وہاں پر لوگوں کو اٹھایا اور آج تک پتہ نہیں چلا کس نے اٹھایا۔ جیسے یعنی ترمیم ہوئی، جیسے MNAs اور MPs کو پنجاب میں کیا اس سے کہ تشدد کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے آگے، پہلے یہاں تو آئیں انشاءاللہ عزیز، ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ اپنے CBMs دیں، اپنا گڈ جسٹس دکھائیں، یہ آسان چیز تھی، یہ سب سے آسان چیز جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ابھی آپ نے نقطہ بھی اٹھایا کہ پارلیمنٹ کی تصدیق، وہ کمیٹی بنی تھی لیکن اس میں آپ 26 ترمیم کر گئے، یہاں پہ میرے خیال PTI نے کمزوری نہیں دکھائی یا اپوزیشن نے کہ وہ کمیٹی تو بنی تھی کہ ان عناصر کی نشاندہی کرنی تھی جو پارلیمنٹ میں گھس کے انہوں نے کارروائی کی بغیر اجازت کے، لیکن وہ معاملہ ترمیم کی طرف چلا گیا اور 3 مہینے ہو گئے ابھی تک ہی نہیں پتہ چلا پارلیمنٹ میں کون لوگ آئے تھے اور ساری کارروائی کیا ہوئی تھی۔ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب جو ہیں سردار ریاض صادق صاحب، وہ کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے کمیٹی بنائی، ان کی ذمہ داری تھی، باقی سب کی ذمہ داری۔ PTI والے لوگ چیختے رہے بھئی وہ کیا ہوا، میں بعض میٹنگ میں خود موجود تھا، وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، لیکن آگے سے جواب نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں لوگوں کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے زبان سے لیکن ان کی باڈی لینگویج بتلاتی ہے کہ بھئی ہم ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ 440 ووٹس کی لائن ہے۔ تو اچھا ادھر جو ہے 440 وولٹ کا معاملہ آ گیا تھا۔ اچھا دوسرا ایک چیز یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کیسز بتائیں، FIRs بتائیں، نمبر بتائیں، افراد کے نام دیں۔ آپ نے ڈیمانڈ یہ کر دی کہ عدالتوں کو لیگل فریم ورک کے اندر ضمانتیں جن کی ہوئی ہیں ان کو رہا کرنے دیں، جن کے کیسز ہیں ان کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں شاید آپ عمران خان کا نام دیں گے، کسی کا نام دیں گے تو پھر وہ کچھ کہہ سکیں اچھا جی ہم سے NRO مانگ رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں سارے سیاسی قیدی، عمران خان بھی سیاسی قیدی ہے، پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، سب سے زیادہ معروف لیڈر ہے، پاکستان کے عوام کی اکثریت 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ملک کے لیے نعمت ہوتی ہے، وہ نیشن بلڈنگ کے کاموں میں، ملک کو بحرانوں کو نکالنے میں، لوگوں کو انگیج کرنے میں۔ آپ مجھے بتلائیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کامنس گریڈ ختم ہو چکی ہے، انہیں کون انگیج کر سکتا ہے؟ وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ KP کے اندر امن و امان کا مسئلہ بن گیا ہے، افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں۔ دیکھیں جب حکمرانوں کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں دنیا بھی ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان کا امیج کتنا تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے دنیا کے اندر، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں ملک اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کا امیج اچھا کرنے کے لیے، ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ اپنے ملک کا امیج برباد کر دیں، جتنا اس ملک کا امیج برباد کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ لگتا ہے کہ ڈیوٹی یہی ہے اور کوئی ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں اور سیاسی قیدی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی NRO کے ذریعے یا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باہر آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جب تک جیل میں ہیں، پولیٹیکل جو ہمارے ورکر ہیں وہ لیگل طریقے سے باہر آ جائیں،
میں بھی لیگل طریقے سے باہر آؤں گا. میرے پر کسی کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ دیکھیں جب بری ہونے لگتے ہیں زمانتیں ہو جاتی ہیں تو رات کو اس سے پہلے گروکار جائے عدالت میں ایک نیا کیس آ جائے. دیکھیں کہ دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے. وہ آدمی پوری دنیا میں معروف ہے, مشہور ہے. آپ کے یہ مذاکرات اس آپ نے بنیادی کام کر دیا. یہ بتائیں کہ کل اب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی ہونا ہے, اگر اس میں سزا دے دیتے ہیں تو پھر یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ڈیڈ لائن غالباً 23 جنوری, 7 دن اگر طے ہوئے ہیں کہ 7 دن میں جواب دیں, تو وہ تو 23 یا 24 ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 27-28 جنوری تک دیکھیں گے جواب. دیکھیں پہلی بات ہے القادر ٹرسٹ جو القادر کیس جو ہے نا, وہ 119 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی کہتے ہیں. یہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عمران خان بینیفیشری نہیں ہے. یہ پیسے سارے حکومت کے پاس ہے, سرکار کے پاس ہے. اس پر انٹرسٹ بھی انہوں نے لیا ہوا ہے. وہاں ایک یونیورسٹی بنی ہے سیرت النبی پڑھانے کے لیے اور ماڈرن سائنسز پڑھانے کے لیے. اس یونیورسٹی کے جو ٹرسٹ ہے اس کے اکاؤنٹس انہوں نے بند کر دیے ہیں, ایجوکیشن نہیں پڑھنے دے رہے. تو عمران خان نے کون سا فائدہ اٹھایا اس سے؟ لہذا یہ اگر عمران خان کو سزا دیں گے دنیا میں پھر پاکستان کے جوڈیشری سسٹم کے اوپر, جوڈیشل سسٹم کے اوپر کویسچن آئے گا یہ کیسا عدلیہ ہے, کیسا نظام ہے, کیسے فیصلے کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے تو میرے خیال میں عدلیہ کی اور دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی. اور یہ فیصلے جب زبردستی کرائے جاتے ہیں, پریشر سے کرائے جاتے ہیں, آپ سارے جانتے ہیں, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ہماری لوئر جوڈیشری تو بہت ہی مظلوم ہے, بہت ہی مظلوم. اتنا پریشر ڈالتے ہیں اس کے اوپر کہ خدا کی پناہ. یعنی پتہ نہیں ججز کام کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز نے ہائی کورٹ کے جو انہوں نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور بعد لوئر ججز کے حوالے سے بھی, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. تو ایسے ججز جب فیصلے اور ایسے کورٹ جب فیصلے آتے ہیں لوئر کورٹ سے, تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بھائی یہاں کچھ دال میں کالا ہے. تو عمران خان صاحب تو انتظار کر رہے کب آتا ہے. ہاں اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تلخی بڑھے گی اور شدت آئے گی تلخی کے اندر, لیکن مذاکرات جو ہے نا خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے جاری رکھنے ہیں. ایک چیز اور بتا دیں, بیرسٹر گور صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے خبریں چلیں اور اس کو پولیٹیکل آسپیکٹ بھی دیکھا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سیکیورٹی امن و امان کے حوالے سے چیزیں ہوئی تھیں. آپ بطور اتحادی اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حوصلہ افزا چیز ہے, ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کوئی امن و امان کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی جس میں تقریباً اکثر پولیٹیکل پارٹیز بھی وہاں گئی ہوئی تھیں. تو یہ بھی ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں جن کی وہاں پر حکومت ہے, یہ بھی وہاں گئے ہوں گے یا گئے ہیں. تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 3 مارشل لا لگے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس پولیٹیکل پاور بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں سارا کچھ پاکستان میں, اندھے تو نہیں ہے نا, بہرے تو نہیں ہے نا, سب کچھ پتہ ہے. تو ہمارے حکمران آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اگر ان کو وہاں کی سپورٹ نہ ہو تو یہ بات چیت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کو اس بند گلی سے نکالنے کے لیے جتنے بھی لوگ بااثر ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس طاقتور ہوں, سیاسی سسٹم کا بھی ہو. دیکھیں جب تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا بھی نہیں ہوگا, سیاسی ادارے کا بھی نہیں ہوں گے, نہ معاشی بحران ختم ہوگا, نہ امن و امان کا بحران ختم ہوگا, نہ عوام کا اعتماد ہوگا. دیکھیں پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا اور عوام نے مل کر, سیاستدان اور عوام ہی مل کر پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں, اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے. اور اس کے علاوہ سیاستدانوں کے علاوہ جس کے پاس بھی پولیٹیکل پاور ہے وہ اللیجیٹیمیٹ ہے, اللیگل ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. لہٰذا اس پاور کو سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ میں واپس لینا چاہیے. صحیح. اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور سیاستدان اپنے اندر اعتماد پیدا کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو حکومت ہے, اقتدار والے ہیں, وہ ارریلیونٹ بدار نظر آتے ہیں, کمزور نظر آتے ہیں, بہت کمزور نظر آتے ہیں. پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے, کچھ نہیں کر پاتے. ایم پی ایز ایم این ایز کو اٹھایا جاتا ہے زبردستی ووٹ دلوانے کے لیے, تماشا دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بیٹھ کے آگے کہتے تھے کہ کسی طرح سے روکیں اس کو آئینی ترمیم کو. ہم جب کہتے تھے کہ بھئی آپ ووٹ نہ دیں کہ ہم مجبور ہیں. رائے صاحب آخری بات بتائیے گا کہ مسائل ہے پاکستان کے اندر. آخری چیز ایک بتا دیں کہ گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ ان جو آپ نے آج شرائط دی ہیں یا مطالبات دی ہیں ان میں سے کچھ نرمی ہو, اب گنجائش ہوگی اگر کہیں درمیانی راستہ نکالنے کی بات کی جائے؟ ہاں مجھے بتائیں, میں نے کہا یہ باٹم لائن ہے,
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک میڈیم لیول ہوگا, پھر ٹاپ لیول ہوگا. یہ تو بالکل آسان چیز ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یا جن کے اوپر آپ کو دونوں فریقوں کا اعتماد ہے, 3 ججز پر بنا دیں, سلسلے کو آگے بڑھائیں, ملک کو آگے لے کے چلیں. اس میں کیا ریلیف مانگ رہے ہیں انہوں نے؟ کس چیز کا ریلیف ہونا چاہیے؟ سیاسی کہہ دیوں کہ آپ ٹرائل میں رکاوٹ نہ بنے, اس میں کیا ریلیف دیں؟ بھی ہم کہیں ٹھیک ہے رکاوٹ ڈال کے رکھو. چلے بہت شکریہ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے, اور مذاکرات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. حکومت کے ابھی بھی جو ہے کہ کچھ تحفظات خدشات ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 hours بڑے عجیب و غریب ہیں اور یہ مطالبات کم اور حکومت میں چارج شیٹ زیادہ ہے. تو بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اسی موضوع کے اوپر بھی اور کچھ پاکستان کے جو قانونی اور آئینی معاملات, 26ویں ترمیم اور یہ سارے ایشوز ہیں, ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے. آپ نے ایک نقطہ نظر دیکھا جو آپ کا پی ٹی آئی کی سائٹ کا سامنے آیا تھا. ذرا ہم حکومتی کمیٹی کا نقطہ نظر, ایک تو پریس کانفرنس ہوئی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی کہ یہ تو مطالبات کم اور حکومت میں چارج شیٹ زیادہ ہے, اور ابھی ہم اقرار کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں, جواب 27 یا 28 جنوری کو دیں گے. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی کمیٹی میں, یہ بھی شامل ہیں. اعجاز صاحب بہت شکریہ اور السلام علیکم. یہ بتائیں کہ آج جو یہ ساری میٹنگ ہوئی, مذاکرات میں لسٹ بھی سامنے آ چکی. حکومت کا نقطہ نظر میں نے آپ کو بتایا جو عرفان صدیقی صاحب رانا صاحب نے کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے, کمیشن بن جانا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے بجائے جو بھی اس میں ملزم ہے, مجرم ہے, اس کو سزا ملے اور جو معصوم ہے وہ رہا ہوں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آج انہوں نے ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں یہ حکومت کو مل چکی ہیں, اور اب اس پہ ایک سب کمیٹی بھی بن چکی ہے, اور جوابات بھی تیار کر انہیں 7 ورکنگ ڈیز کے اندر میرے خیال ہے دے دیے جائیں گے. صحیح. لیکن یہ بات میں نے پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی تھی جب یہ ان کی ڈیمانڈ سامنے آئی تھی کہ اس کی لفاظی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی تھی. صحیح. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, جو لینگویج استعمال کی ہے, اور جو ایک قسم کی جس پہ ابھی آپ نے نام لیا عرفان صدیقی صاحب کا اور رانا ثناء اللہ, انہوں نے کہا یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ لگتی ہے, اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, پی ٹی آئی بیسیکلی ابھی ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے آگے چلیں. جس طرح حکومتی کمیٹی کے اندر اور کچھ 2 رائے ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی 2 رائے معلوم ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں مذاکرات آگے بڑھیں, کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات آپ کریں ہی نہ. تو اب ان چیزوں میں سے جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس کا لیگل اسپیکٹ دیکھنا پڑے گا کہ لیگلی یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. اس میں 2 نقطے میرے اپنے ذاتی طور پہ کمیٹی سے بالا تر ہو کر, یعنی کمیٹی کے علاوہ میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. کہ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ججز پہ مشتمل کمیٹی بنائی جائے, اور ججز کا تعین جو ہے وہ دونوں جماعتیں بیٹھ کر کریں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میرے نزدیک یہ قابل عمل نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کبھی بھی ڈکٹیشن نہیں لے گا. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو کہ جی آپ یہ کمیشن بنا دیں, اور ہماری رائے میں یہ ہے آگے وہ قبول کرے یا نہ کرے, پھر وہ اپنی سوابدید استعمال کریں. جی, اپنی سوابدید استعمال کریں, اور اگر کوئی آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہے تو آپ دے دیں, پر اس پر عمل درآمد کرنا سپریم کورٹ کے بس میں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے آپ سے. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میری اپنی رائے, ابھی تک اس پہ کوئی میں نے لیگلی ڈسکشن وغیرہ نہیں کی, کہ کیا آپ ان چیزوں پہ کمیٹی بنا سکتے ہیں جو کہ آلریڈی کورٹس میں زیر بحث ہوں, سب جوڈس ہوں, یا کچھ کے فیصلے ہو چکے ہیں, کچھ پہ آلریڈی فرد جرم عائد ہو چکی ہیں. کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑیں گی. اور اسی لیے ایک سب کمیٹی جو بنی ہے وہ لا منسٹر اس کو میرے خیال میں اس میں ہوں گے, اور ہر جماعت کے جو لوگ ہیں اس کے اندر ہوں گے, تاکہ پھر اس میں جواب بھی تیار کیا جا سکے, لیگل اسپیکٹس بھی دیکھے جا سکیں, اور جواب دینے کا طریقہ بھی دیکھا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ قابل غور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے
जिसको हुकूमत ने कहा ना ये चार्ज शीट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, वो चार्ज शीट तो चले इस लिहाज से है कि जो अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब है, मैं समझता हूँ कि बेहतर हो सकते थे। लेकिन देखना ये है कि इसको हमने मामले को आगे लेकर चलना है, और अगर इसको आगे लेकर चलना है तो फिर थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ आगे चलना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में नहीं, जिस तरह पिछली दफ़ा इन्होंने इसमें किया, क्या कहते हैं, जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी कि हमारी मुलाकात नहीं करा रहे, स्पीकर पे तनकीद कर दी। स्पीकर ने भी आज कह दिया जी कि अगर मुझ पे एतमाद नहीं है तो आप किसी और को बना दें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एजाज साहब आज भी दोनों तरफ से हो गई हैं, राना साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की हो गई। हामिद रजा साहब ने भी जवाब में खड़का दी कि जनाब ये तो कोई तरीका नहीं है कि हमारी बात अभी मानी नहीं है और ये तो ऐसे जैसे फरार हो रहे हैं मुज़ाकरात से। हाँ, मतलब ये मैंने कहा ना, ये जल्दबाजी में मामला खराबी की तरफ ही जाते हैं। तो अब इसमें एक मसला जो जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, वो ये है कि चले अभी उन्होंने डिमांड की है कि जी हमारी मीटिंग करवाएं, अच्छे माहौल में मीटिंग करवाएं, खुले माहौल में करवाएं, ताकि हम आराम से अपनी गुफ्तगू कर सकें। तो उसको भी फैसिलिटेट कर देगी हुकूमत, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते किसी टाइम सही उनकी मीटिंग हो जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल है उससे कोई बेहतरी आएगी, बेहतरी आ सकती है। अभी आपने कहा कि दोनों अतराफ के अंदर दो आरा पाई जाती हैं, एक पीटीआई के अंदर भी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात रहने चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं एग्रेसिव है। दूसरा आपने कहा हुकूमत के अंदर भी दो आरा हैं, तो हुकूमत के अंदर दो आरा क्या है? जो आप देख रहे हैं, मतलब कि इन्हीं मुज़ाकरात के बारे में बयानात तो आ रहे हैं ना हुकूमत के कुछ सीनियर लोगों की तरफ से कि जी क्यों ख्याल आ गया, क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। असेंबली के अंदर भी तकरीर करते हुए एक दो लोगों ने जिक्र किया इसका, टीवी के ऊपर भी जिक्र किया। तो यहाँ पर भी लोग इस किस्म के मौजूद हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो बीच का कोई रास्ता देखना पड़ेगा कि सब्र और तहम्मुल के साथ आगे निकल सकते हैं। आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और आपकी अपनी एक ज़ाती हैसियत भी, आपकी फैमिली हैसियत भी है, तो ये जो पेशावर में कुछ मुलाकातें हुई है, बैरिस्टर गौर साहब की, अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ का भी हवाला दिया जा रहा है, कुछ वजाहतें भी आई हैं, और एक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक वो चल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि हौसला अफजा मुस्बत नताइज निकलेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होंगे, या आप समझ रहे हैं कि ये जो हॉस्टाइल स्टेटमेंट जिसकी आप भी निशानदेही कर रही हैं कि पीटीआई हुकूमत दोनों अतराफ के अंदर है, कि वो प्रिवेल करेंगे या एक मुस्बत चीज़ प्रिवेल करेगी? देखें, बात यह है कि जो मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलेगा ना, वो इसी कमेटी के जरिए निकलेगा। साइड लाइन्स पे जो अगर कहीं आपकी किसी सिक्योरिटी की मीटिंग में अगर मुलाकात होगी तो आपने अपना मुद्दा सामने रख दिया, उन्होंने भी बात आपकी सुन के कहा जी अच्छा देखेंगे, तो लेकिन पॉलिटिकल मुज़ाकरात जो हैं, जो हो रहे हैं, वो इसी कमेटी के जरिए होंगे। और कमेटी के जरिए मतलब कि उस तरफ से अपोजिशन और पीटीआई जो है अपनी डिमांड देंगी, इस तरफ से हुकूमत और हुकूमत के तमाम अदारे जो हुकूमत के साथ हैं वो मुश्तरका जवाब आएगा हुकूमत की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत को जारी रखेंगे। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुज़ाकरात, चार्टर ऑफ डिमांड और हुकूमत का कुछ रद्द-ए-अमल भी इब्तदाई तौर पर सामने आया, और इसके साथ साथ कुछ 26वीं आईनी तरमीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब ने 3 रुकनी बेंच के सामने इस मामले को छेड़ा है और इस पर अब पीर को समाअत होनी है। ये मामला भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शहबाज खोसा साहब सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और हमारे साथ इख्तियार वली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और खोसा साहब, आपसे मैं ज़रा ये स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक रद्द-ए-अमल सामने आया है जो मरकज़ी लीडरशिप है, इरफान सिद्दीकी साहब की कोई तर्जमान भी है उस कमेटी के उनका, और ये कहा गया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया है वो चार्टर ऑफ डिमांड कम और बल्कि वो चार्जशीट जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें आपने क्या इल्ज़ामात लगा दिए हुकूमत पे, और इसको कोई तब्दील किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले आपको सलाम और आपके गेस्ट को सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने इसमें ऐसी हमने कौन सी कोई डिमांड आ गई इनकी लीगल टीम की तरफ से कि जिसमें कोई चार्जशीट की बात हो? हमने वीडियो एविडेंस की फुटेजेस मांगी हैं, हमने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मांगे हैं, हमने इसी तरह डिफरेंट जगहों के सीसीटीवी फुटेजेस मांगे हैं,
اور اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیو ایویڈنس اور ہاسپٹل ریکارڈز کے بغیر یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ قصور کس کا تھا, کتنے ڈسیز تھے, کتنے انجرڈ تھے اور کس نے یہ کام شروع کیا, تو یہ تو پھر بالکل صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکے گی نا. 26 نومبر صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ ہو سکے گا اگر یہ ساری ویڈیو ایویڈنس یا فزیکل ایویڈنس اگر اویلیبل نہیں ہوگی, نہ ہی 9 مئی انویسٹیگیٹ ہو سکے گا. اور پھر یہ خود ہی اس کے انویسٹیگیشن میں اگر کسی کے اوپر الزام لگے گا تو وہ کل کو یہی پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ جی یہ ویڈیو ایویڈنس کہاں ہے, یہ آفیشیل ہاسپٹل ریکارڈ کہاں ہے, یہ فلاں جگہ کا ایویڈنس کہاں ہے, ڈمکان جگہ کا. ان کے بغیر جو ہے اگر کنوکشن ہوں گی تو بھی یہ غلط ہوگا, اور اگر ان کے یہ اگر ان کے ہوتے ہوئے جس پر بھی بلیم آئے گا وہ شفافیت ہوگی, بہتر ہوگا. تو اچھا 9 مئی کے حوالے سے شہباز صاحب, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس کے اوپر جو اعتراض بہت سے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ 9 مئی میں تو بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئیں, بہت سے لوگوں کو فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اسٹیج جو ہے کہ اب وہ گواہان اور جرح کے اوپر معاملہ آیا ہوا ہے, تو ایسے موقع پہ کیسے بنائیں؟ دیکھیں ہم نے خود آج کل آپ فالو کر رہے ہوں گے, ڈے ٹو ڈے ملٹری ٹرائلز کا کیس چل رہا ہے, اور اعتزاز احسن ورسز دا اسٹیٹ میں آئی ایم ون آف دا کاؤنسل, وی آر دا مین لیگل ٹیم جو کہ ہم اس میں کر رہے ہیں. تو یہ آلریڈی جو ہے اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہوا ہے انکانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کے ہی بینچ نے, جس کے خلاف آئی سی اے چل رہی ہے. تو ایز تھنگ اسٹینڈ ٹوڈے یہ ٹرائل جو ہے یہ لیگل ٹرائل ہو رہے ہیں, بیکاز یہ تو کیس آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور سپریم کورٹ نے یہ جو ٹرائلز ہوئے ملٹری اور جو ہو رہے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا. اور ابھی فائنل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, فار ٹائم بینگ کا اچھا جو ہے سنا دیں. دوسرا معاملہ 26 نومبر کا بھی ہے, اور اس میں اپیرنٹلی جو دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر فلاں چیز کر لی جائے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں واقعی چارج شیٹ ہے یا یہ حقائق تک پہنچنے کے لیے آسان ہے, زیادہ آسان معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خالد بھائی. دیکھیں وقت کو گزارنے کے لیے مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات, یہ آپ اگر کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں, لیکن یہ وقت کا ضیاع ہے. مجھے نہیں سمجھتا جو انہوں نے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے ہیں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اول اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ سب سے پہلے تو آج تو یہ میرے خیال میں انہوں نے وہ الیکشن کی جو فارم 47 والی جو یہ اکثر کہتے ہوتے ہیں, وہ مینڈیٹ والا واپس وہ شامل ہی نہیں کیا اس میں. یہ مینڈیٹ واپسی والی بات انہوں نے اس میں لکھی ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے الیکشن 2024 کو صحیح تسلیم کر لیا, اس کے نتائج کو یہ تسلیم کرتے ہیں, جو کہ خوشائند بات ہے. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے 1400 بندے مر گئے, ہمارے 1500 بندے شہید کر دیے, اور کوئی 4000 لوگ ہمارے جو ہیں تو وہ مسنگ ہے, تو آج میرے خیال میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا. وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈٹرمن کیا جائے کہ وہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, وہ کمیشن ڈٹرمن کر لے. تو اگر آپ نے ڈٹرمن نہیں کیے تھے تو پھر یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد آپ نے پھر کس طرح مینشن کی؟ پھر تو سب سے پہلے آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا. آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان کے تشخص کو پامال کرنے کی کوشش کی. آپ اپنی گندی سیاست کے لیے اس ملک کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے لیے اس ملک کے جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, جو اس کی انٹیگریٹی ہے, جو اس کا وقار ہے, جو اس کا پرائیڈ ہے, آپ اس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو وچ از ویری شیمفل. ایک تو بڑا شرمناک ہے. پہلے تو ان کو میرے خیال میں اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اینڈ ویئر از, جہاں تک میں دیکھتا ہوں جو مین اسٹریم میڈیا پہ آئے روز ڈیلی آ کر یہ بولتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, تو جیسے مطلب میں نے آپ کو کہا کہ فارم 45 47 الیکشن یہ ہوا, الیکشن وہ ہوا, فلاں ہوا, دمکا ہوا, یہ ساری باتوں سے پیچھے ہٹ گئے. مجھے جو لگ رہا ہے, جو یہ 2-3 چیزیں, اگر وہ ڈرافٹ آپ نے پڑھا ہو تو عمران خان وہ صرف اپنی رہائی میں انٹرسٹڈ ہے. دا اونلی تھنگ جس میں ان کی دلچسپی ہے وہ ان کی بیل یا ان کی رہائی, یا فی سبیل اللہ ان کو چھوڑ دیں کہ جاؤ جی, جا سمرن.
تو اپنی زندگی جی لے. وہ ٹرین ہی تو مس ہو گئی ہے, ٹرین مس ہو گیا یا وہ سنا ہے وہ ٹرین پکڑی جا رہی ہے پشاور میں یا مس ہو گیا ہے؟ دیکھیں وہ ٹرین والے جو ہے یہی ادھر سے آوازیں لگا رہے ہیں, ٹرین والے جو ہے وہ سیٹی بجا کے نکل گئے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹکٹ بھی ایک نہیں دو ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ باتیں اگلے اسٹیشن پہ. اب یہ پتہ نہیں اختیار ولی صاحب, وہ ٹرین کے ڈبے سنا ہے کے پی میں, انجن پتہ نہیں کہاں پہ ہو, یہ نہیں سمجھ آ رہی. انجن اور ڈبو سب کا پتہ چل جائے گا, لیکن خالد جمیل صاحب جہاں تک میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات کر رہی ہے. ان کے حکومت اگر یہ تو جو باتیں یہ کہتے ہیں اس کو تو ڈٹرمن ہمارا جو کمیٹی ہے جس میں ہمارے لا منسٹر ہیں وہ شامل ہیں, وہ اس کو کر لیں گے ڈٹرمن. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے سارے مطالبات مان بھی لیے جائیں, انہوں نے راضی پھر بھی نہیں ہونا. نہیں ہونا. کھوسا صاحب میں بتاتا ہوں, سن لینا, میں بتاتا ہوں. ان کو پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ سوٹ نہیں کرتا. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری ہے. ہاں یہ کہتے ہوتے ہیں. یہ وہی نا, ایک پیروں پر, ایک ہاتھ پیروں میں دوسرا گلے میں, رات کو لڑائی صبح راضی نامہ, ان کا کام ہی یہی ہے. یہ ان کو اب سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ جو فوج کے خلاف جتنا پروپیگنڈا یہ کر چکے ہیں. پاکستان میں 2-3 چیزوں سے عزت اور یا گندی سیاست جو ہے وہ کمائی جا سکتی ہے. ایک فوج کے خلاف نیریٹو بنانا, ایک امریکہ کے خلاف نیریٹو بنانا, اور ایک پرو اسلامک نیریٹو بنانا. عمران خان نے یہ تینوں کارڈز کھیل چکے ہیں. ان تینوں کارڈ سے وہ واپس کم بیک نہیں کر سکتے. مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا, کوئی رزلٹ نہیں آپ کا خیال ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, 20 تاریخ کو ٹرمپ کی حلف برداری, آج کل ان کا قبلہ اس طرف ہے, سجدے اس طرف ہیں, طواف اس طرف ہے, اور 31 کی انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, 31 جنوری کی. اچھا, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ 31 کے بعد آپ دیکھ لیں گے یہ اور ریاست پاکستان آمنے سامنے ہوں گے. اللہ خیر اور کرے. انہوں نے اپنا ایک ڈرٹی نیریٹو بنا لیا ہے, اور یہ پھر اپنی اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اختیار بھائی نہ ڈرائیں ہمیں, آپ کے پی سے اچھی خبریں آنے دیں, نہ ڈرائیں. اور یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں کچھ مذاکرات کے اوپر ہی, اور کچھ جو 26ویں ترمیم اور اس کے لیگل آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کو جاری رکھیں گے. کھوسا صاحب, آپ یہ اپنی لیگل اوپینین بھی دیں. یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جانا تھا, تو یہ منصور شاہ صاحب نے کیسے اٹھا لیا؟ جی, یہ سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں, بٹ ایز دیئر لوئر ان ا فیو کیسز میں ضرور آپ کو یہ ساری بات بتا سکتا ہوں کہ جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں وہ سچائی تک پہنچنے کے لیے کی گئی ہیں. وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کہ دونوں 26 نومبر کی انویسٹیگیشن یا 9 مئی کی انویسٹیگیشن, اس میں اگر آپ چین نہیں لنک بلڈ نہیں کریں گے, اگر آپ ایویڈنس کی بیسس پر یہ ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو اس پھر ٹروتھ سامنے نہیں آ سکے گا, اور پھر یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ قصوروار ایکچولی ہے کون. ابھی تک یہ مفروضے پہ ایک سائڈ کہتی ہے نا بات چل رہی ہے, اور جو سائڈ آپ ویڈیو کلپس چلاتے ہیں وہ تو کلیئر لکھا بھی ہوتا ہے اس پہ کہ یہ اسپانسرڈ امیجز ہیں جو آ رہے ہیں. اگر اس پر کمیشن مانگ لینا اور کمیشن سے اسپیسیفکلی ویڈیو ایویڈنس اور ہاسپٹل ایویڈنس اور جگہ جگہ کی فوٹیج مانگنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایسی جو ہے یہ شفافیت کی طرف جانے کا ہی ایک ہے. ولی صاحب جسٹس منصور صاحب کیا کریں, جسٹس منصور صاحب کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ جی, جو جسٹس منصور صاحب کی بات ہے, آج بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا. میں دونوں عدالتوں میں موجود تھا. جو آئینی عدالت سے پہلے میں غیر آئینی عدالت ہی کہوں گا اس کو, جو دوسری عدالتیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھیں نا, وہ آپ تو وکیل ہیں, تو باقی انکانسٹیٹیوشنل بینچز پھر شاید مجھے نہیں سمجھ اس بات کی. بہرحال منصور شاہ صاحب کے کورٹ میں 191 جو ہے رولز اور پروسیجر کے اوپر انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو پروسیجر امینڈ کیے گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں, اس میں کیا آپ ججز کی جو پاور ہے کانسٹیٹیوشنل پاور وہ آپ ان سے کھینچ سکتے ہیں, کیا ایسا کہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ایک ویلڈ کوشچن ہے کہ ایک کیس جو کہ
जज के पास आता है। अब आपके पास जो कमेटी है उसके पास तो यही इख्तियार है ना कि वो इस सवाल के जवाब में खोसा साहब, क्या 3 रुकनी बेंच जो है वो क्या वो 7 रुकनी बेंच को काम से रोक सकता है? अगर ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है ये भी एक लार्जर बेंच ने किया हुआ है और उसको एक छोटा बेंच सुन रहा है, तो क्या वो कर सकता है ये काम? तो ये तो बाद की बात है ना, ये क्वेश्चंस डिटरमिन होंगे और इसीलिए हमारा जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी है इसने ये है कि पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे के सारे बैठे कर लें। इख्तियार साहब 1 मिनट सिर्फ लास्ट मिनट है आपका, ये 26वीं तरमीम के हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं 26वीं आईनी तरमीम को इसी तनाज़ुर में देखता हूँ कि खोसा साहब जो भी सोचे, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सही। पार्लियामेंट के वजूद से, पार्लियामेंट के बतन से, पार्लियामेंट के उससे जो है तो वजूद से ये इदारे निकले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आपके आर्मी है, आपके डिफेंस है, आपके कोई भी इदारा है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई बात होती, मैं जनरल तनाजुर में बात करूंगा प्रिसाइसली, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीबॉडीज क्विकली कंप्लीट कर ले, बस टाइम ओवर हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज बरकरार रहना चाहिए तो बेहतर है, अदरवाइज इससे फिर मजीद तसादुम या टकराव हो सकते। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। शहबाज खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज हम ये डिस्कस कर रहे थे सारे मामलात, कुछ आईनी कुछ सियासी। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।